हैदरी। हाथों को खोल के जरा बैठिएगा, हाथ खोल के बैठिएगा। हुजूर हाथों को बुलंद कीजिएगा। आप रसूल से बड़े इज्जतदार नहीं। रसूल अगर आपको देखेंगे तो क्या करेंगे कि मैं नबियों का सुल्तान होके गर्मियों के दिनों में 3.5 घंटे अली का बाजू बुलंद करके खड़ा रहा, और तुम रसूल से ज्यादा तो इज्जतदार नहीं हो सकते। अपने हाथों को बुलंद कीजिएगा, ताकि खैरात मांगनी हो तो हाथ आगे करना पड़ता है। खैरात बंदा दरवाजे पे जाए और यूं खड़ा रहे तो इनायत नहीं होती। खैरात मांगने के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है। तो जिसने हसनैन की अम्मा से खैरात लेनी है वो हाथ भी बुलंद करेगा। तो मैंने कहा कि मजलिस का मौजू, मिंबर का मौजू विलायत अली है, क्योंकि मेरे रसूल ने भी मौजू दे दिया मजलिस का और फरमाया ज़य्यनो मजालिसकुम बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। अपनी मजलिस को जीनत दो ज़िक्र अली के साथ। उलमा को सुनते रहते हैं मजलिस निकला है जालासा से, और जालासा कहते हैं बैठने को। रसूल ने फरमाया अपने बैठने को जीनत दो ज़िक्र अली के साथ। कोई भी बैठना हो उस वक्त तक बेजीनत होगा जब तक ज़िक्र अली नहीं होगा। तवज्जो है साहिबान की। तो रसूल का मौजू, अल्लाह का मौजू और कुरान की आयत का मौजू जो मैंने आपके सामने सरनामा करार दिया, उसे आया विलायत कहते हैं। विलायत का ऐलान बाद में हुआ, लेकिन अली वली बाद में नहीं बना। और जो है साहिबान की, जैसे सूरह तौहीद नाजिल होने से पहले भी अल्लाह अहद था, लेकिन ऐलान अहदियत बाद में हुआ। इसी तरह अली वली पहले भी था, लेकिन ऐलान विलायत बाद में हुआ। रसूल ने 3.5 घंटे गदीर में खुतबा दिया। उसका सबसे छोटा इक्तिबास जो पढ़ा जाता है, मैंने कहा मैंने आपको कम बैठे हुए समझ के कम नहीं पढ़ना। अपनी समातों को बुलंद कीजिएगा, और हो सकता है मैं आपकी सोचों से पहले आपसे इजाज़त ले जाऊं। सबसे छोटा इक्तिबास जो पढ़ा जाता है वो है मन कुन्त मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला। अभी तक लोग इसका सही तरह से तर्जुमा नहीं कर सके। तवज्जो कीजिएगा, अभी तक लोगों ने मन कुन्तो मौला का तर्जुमा सही नहीं किया। तर्जुमा क्या किया जाता है? मन कुन्तो मौलाहू फहाजा अलीयुन मौला। जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। नहीं, मन कुन्तो मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ नहीं। मैं दलील दे देता हूँ। कुन्तु का लफ्ज आया है, एक हदीस कुदसी है, कुन्तो कंजन मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था। सलामत रहे, आबाद शाद रहे। क्या कहने आपके। कुन्तो का मतलब था, हूँ नहीं। इबला कुन्तो का मतलब था। चले जो बंदे अभी तक खामोश हैं उनके लिए मैं एक और हदीस पढ़ता हूँ। मेरे रसूल ने फरमाया कुन्तो नबीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था। कुन्तो था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान मौजूद था। जो बंदे अभी तक खामोश हैं उनके लिए मैं एक और हदीस पढ़ता हूँ। मेरे अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कुन्तो वलीयन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान मौजूद था। यानी पता चल गया कि कुन्तो का मतलब हूँ या है नहीं, कुन्तो का मतलब था। तो अब रसूल की हदीस का तर्जुमा ये बनेगा मन कुन्तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला था अब उसका अली मौला है। अलामत रहे, आवाज क्या कहने आप। कैसे नहीं, हाथ को बुलंद कीजिएगा। हैदरी आवाज हो गई मजलिस, हो गई मजलिस। रसूल ने फरमाया मन कुन्तो मौला हो, जिसका मैं मौला था। अब रसूल किस किस के मौला हैं? आदम के मौला मेरे रसूल, आदम से लेके ईसा तक जिसके मौला मेरे रसूल उसका अली मौला।
من کنت مولا، میں نے کہا میرے مالک بتا تو صحیح یہ من کسے کہتے ہیں؟ خدا نے کہا کہ قرآن میں ہم نے ہر چیز کا علم رکھ دیا ہے اور قرآن کا دعویٰ بھی ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر قرآن میں موجود ہے۔ تو قرآن سے ہی پوچھ لو کہ اللہ کا رسول من کنت مولا کہہ رہا ہے تو من کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں آواز دے کے کہا اور من سمجھایا، من یقرض اللہ قرضا حسنا، ایک من ایسا ہے جو اللہ کو قرض حسنا دیتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ من کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا پڑھ لے سورہ بقرہ دوسرا پارہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ ایک من ایسا ہے جو رسول کے بستر پہ سو جاتا ہے اور اللہ کی مرضیوں کا مالک بن جاتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک ماری انڈس میں بیٹھا ہوا یہ غیور مجمع من کو نہیں سمجھ رہا کہ من کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا آیت الکرسی پڑھ دے ان کے سامنے اور من ان کو سمجھا دے، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، کہ کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے، ایک من ایسا ہے جو سفارش کر سکتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ من کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا پڑھ دے سورہ رحمان کی آیت، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ایک من ہے جو اللہ کا چہرہ ہے جو باقی رہے گا۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ من کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا پڑھ دے سورہ رات کی آیت، کل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہ ایک اللہ گواہ رسول کافی ہے اور ایک من کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ من کسے کہتے ہیں۔ خدا نے کہا پڑھ دے سورہ لائل کی آیت، ومن عندہ من نعمت تجزا الی ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، کہ ایک من ایسا ہے جس کے صدقے میں کائنات کو رزق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ من کسے کہتے ہیں۔ میرے اللہ نے کہا کہ غدیر کا میدان ہوگا، 18 ذی الحج کا دن ہوگا، رسول کے ہاتھ پہ علی کا ہاتھ ہوگا اور اللہ کا رسول دنیا کو من سمجھائے گا، من کنت مولا ہوں۔ سلامت رہیں، آباد و شاد رہیں۔ یا علی سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ میں نے وعدہ کیا تھا وعدے سے پھروں گا نہیں، میں آپ کو تھوڑا دیکھتے ہوئے تھوڑا نہیں پڑھوں گا۔ توجہ ہے صاحبان کی۔ ممبر کا موضوع ولایت علی اور آیت عنوان ہے آیا ولایت۔ آیت کا نمبر دیکھیے گا کتنا خوبصورت ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر یہ 5 اور 5 ہے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، 55 نمبر آیت، اور اللہ ولایتیں دکھا رہا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ انما کلمہ حصر ہے، اور کلمہ حصر جو ہے اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسی کوئی اور بات نہیں، یہ باتوں میں وحدہ لا شریک ہوتی ہے۔ انما اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، ورسولہ اور رسول ولی ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، برادران کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ حالت رکوع میں جس نے زکوٰۃ دی تھی وہ علی بادشاہ تھے۔ بس میں نے ختم کر دیا بیان، زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ ایک اللہ ولی، دوسرا رسول ولی، تیسرا علی ولی۔ لفظ انما نے کلمہ حصر لگایا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ چلو میں ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ انما سمجھ میں آ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے انما الہکم الہ واحد، اللہ نے کہا الہ اور بھی ہیں لیکن جیسا معبود اللہ ہے ویسا کوئی اور نہیں، جھوٹے الہ اور بھی ہیں۔ چلو ایک اور آیت پڑھ دیتا ہوں اور ایک بہت بڑا مسئلہ بھی حل کر دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اے میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تم بھی میری طرح کے بشر ہو،
یعنی انما نے بتایا کہ بشر اور بھی ہیں، جیسا محمد بشر ہے ویسا کوئی اور بشر نہیں ہے، اور جو ہے صاحبان کی۔ اسی طرح انما ولیکم اللہ، ولی اور بھی ہیں، لیکن جیسا اللہ ولی، رسول ولی اور علی ولی ویسا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی تھی؟ امیر کائنات نماز پڑھ رہے تھے، سائل آیا، اس نے آ کے صدا لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے دے، کسی نے کوئی خیرات نہ دی۔ تاریخ کہتی ہے 3 دفعہ اس نے آواز دی، اور تیسری دفعہ جاتے ہوئے اس نے کہا کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے دے۔ جب کسی نے کچھ نہ دیا تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتا بار الہا گواہ رہنا، میں تیرے در سے خالی جا رہا ہوں۔ یہ جملہ کہنا تھا تو اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا۔ امیر کائنات کو ید اللہ تو مانتے ہو نا؟ اللہ کا ہاتھ آگے بڑھا، امیر کائنات نے انگوٹھی آگے کی، اتار کے لے گیا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ انگوٹھی تھی جس کو پہن کے سلیمان ابن داؤد یہ جنوں پہ، فرشتوں پہ، جنوں انس ہر مخلوق پہ ملکیت رکھتے تھے، یعنی کہ ہر کسی پہ حکومت کرتے تھے۔ وہ انگوٹھی تھی امیر کائنات کے ہاتھوں پہ، وہ خیرات میں دے دی تو ایک بندہ دیکھ رہا تھا، وہ رسول کے پاس گیا۔ رسول نے فرمایا یا علی تمہاری شان میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، تم نے انگوٹھی دی ہے، اللہ نے ایک آیت نازل کر دی ہے۔ وہ بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے ایک بندہ ہائر کیا، اس نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، جب میں رکوع میں جاؤں گا تو آ کے صدا کرنا، میں انگوٹھی تمہیں دے دوں گا، اللہ میری شان میں بھی آیت نازل کر دے گا۔ توجہ کیجئے گا، میں چھپا کے بات کر رہا ہوں لیکن پہنچ جائیے گا۔ اللہ میری شان میں بھی آیت نازل کر دے گا۔ اس نے نماز شروع کی، بندہ آیا، اس نے صدا لگائی، اس نے انگوٹھی دی، آیا رسول کے پاس، یا رسول اللہ میری شان میں کوئی آیت نازل ہوئی؟ رسول نے فرمایا نہیں، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ پھر اس نے نماز پڑھی، پھر اس نے انگوٹھی اتار کے دے دی، یا رسول اللہ اب کوئی آیت نازل ہوئی؟ رسول نے فرمایا نہیں، اب بھی کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ 40 یا 70 انگوٹھیاں اس نے دے دیں، اور رسول کے پاس بار بار آتا رہا، یا رسول اللہ اب کوئی آیت نازل ہوئی؟ رسول نے فرمایا نہیں، کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب آخری بار آیا، یا رسول اللہ اب کوئی آیت نازل ہوئی؟ تو رسول نے فرمایا ہاں اب ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ فرما رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، کہ لعنت ہے ایسے نمازیوں پہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھنے والے کون ہوتے ہیں اور نماز کی اصل کسے کہتے ہیں؟ تو معصوم نے فرمایا الاصل الصلاۃ ولایت علی ابن ابی طالب، کہ نماز کی اصل کو ولایت علی کہتے ہیں۔ سلامت رہے یا علی، آباد و شاد رہے، یہ کھلے ہوئے چہرے، یا علی یہ کھلے ہوئے چہرے سلامت رہے۔ نماز کی اصل کو ولایت علی کہتے ہیں۔ رسول نے نماز مکمل کی اور رسول نے خطبہ دیا، وہ خطبہ مکمل نہیں پڑھ سکتا، 1-2 جملے اس خطبے کے سن لیجئے۔ رسول نے نماز کے بعد خطبہ دیا، اور رسول ہر نماز کے بعد علی بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تعقیبات میں علی بادشاہ کے فضائل پڑھا کرتے تھے، یعنی رسول کی واجب نمازوں کی تعقیبات کا نام ہی علی تھا۔ سلامت رہے جو پہنچ گئے۔ رسول نے خطبہ دیا، بہت وسیع و عریض، اور رسول چونکہ ہر نماز کے بعد علی بادشاہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، کبھی فرماتے تھے یا علی انت منی وانا منکا، یا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں۔ کبھی فرماتے تھے انا والی من نور واحد، اے علی تیرا اور میرا نور ایک ہے۔ کبھی فرماتے تھے یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی، حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، یا علی تیرا گوشت میرا گوشت، یا علی تیرا خون میرا خون، یا علی جو تیرے ساتھ جنگ کرے گا وہ میرے ساتھ جنگ کرے گا۔ یعنی پتہ چل گیا کہ جس نے بھی علی کے ساتھ جنگ کی اس نے علی کے ساتھ جنگ نہیں کی، بلکہ اس نے رسول کے ساتھ جنگ کی۔ رسول ہر نماز کے
بعد علی بادشاہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے۔ ملک کی بہت بڑی شخصیت قبلہ مرید ہاشم صاحب، التماس دعا قبلہ، آخری جملہ زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا، میری طرف اپنی سماعتوں کو ہدیہ کیجئے گا، پھر انشاءاللہ وقت ملا تو آپ کو مکمل خطبہ سناؤں گا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بزرگ ہستی میرے پیچھے رہے اور میں پڑھتا رہوں، یہ میں اپنی توہین اور اپنے بزرگوں کی بھی توہین سمجھتا ہوں۔ ایک جملہ اور آپ کو سلام کرنے لگا ہوں۔ رسول ہر نماز کے بعد علی بادشاہ کا ذکر فرمایا کرتے تھے، کبھی فرماتے تھے لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وِلَایَةِ علی لِمَا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر تمام لوگ ولایت علی پہ جمع ہو جاتے تو اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے کُلُّ شَیْءٍ جَوَازٌ وَجَوَازُ الصِّرَاط وِلایت علی ابن ابی طالب، ہر چیز کا ایک جواز ہوتا ہے اور جنت میں جانے کے جواز کو ولایت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے من ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن داخل حسنی وآمن من عذابی، کہ علی کی ولایت اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کی امان میں آ گیا۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی انت منی بمنزلات ہارون من موسیٰ، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی۔ کبھی اللہ کے رسول فرماتے تھے یا علی انت منی بمنزلات راس من الجسد، یا علی آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو سر کو بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی پتہ چل گیا کہ رسول نے بتا دیا کہ سر ہے علی ولی اللہ، بدن ہے محمد الرسول اللہ، سر ہے علی ولی اللہ، بدن ہے محمد الرسول اللہ۔ قبلہ ہاتھ کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، پاؤں کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، بازو کٹ جائے تو بندہ زندہ رہ سکتا ہے، لیکن سر کٹ جائے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ سر ہے علی ولی اللہ، ڈر ہے محمد الرسول اللہ۔ یعنی رسول نے بتا دیا کہ جو بندہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے علی ولی اللہ کو جدا سمجھتا ہے وہ انکار ولایت نہیں کرتا، قتل محمد کی سازش کرتا ہے۔ سلامت رہے، آباد و شاد رہے، زندہ و سلامت رہے۔ علی کی بیٹیاں، شام کا بازار۔ بہت سی ہستیاں تاریخ میں ملتی ہیں جو اپنی زندگی میں بہت روئیں۔ حضرت آدم کا رونا ملتا ہے، جتنا بھی روئے لیکن ابو المصائب نہیں ہوئے۔ جناب نوح روئے لیکن ابو المصائب نہیں ہوئے۔ جناب ایوب روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جناب یعقوب کی روئے لیکن ابو المصائب نہیں ہوئے۔ امیر کائنات مدینے کی گلیوں میں رویا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے میں نے امیر کائنات کو داڑے مارتے ہوئے دیکھا۔ میں نے پوچھا کہ مولا آپ تو اللہ کے شیر ہیں، آپ مدینے کی گلیوں میں دھاڑے مار کے رو رہے ہیں، مولا آپ کو زہرا کے جانے کا اتنا غم ہے؟ امیر کائنات رو کے فرماتے عبداللہ ابن عباس مجھے غم ہے زہرا کے جانے کا، لیکن میں اس بات سے روتا ہوں کہ مدینے کے لوگ گزرتے ہوئے میری طرف دیکھ کے مجھے تنزیہ کہتے ہیں، وہ دیکھو علی جا رہا ہے، علی نے ہمارے مردوں کو مارا تھا، ہم نے علی کی مستور کو مارا۔ لیکن ابو الائمہ نہیں ہوئے۔ مولا سجاد خون روتے رہے لیکن ابو الائمہ نہیں ہوئے۔ جناب سیدہ زہرا اتنا روئی کہ مدینے کے لوگ اکٹھے ہو کے آ گئے، آ کے کہنے لگے کہ یا علی زہرا سے کہیے یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے، زہرا کے رونے میں ہماری نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ام المصائب زہرا بھی نہ ہو سکی۔ علی کی بیٹی ہے جناب عالیہ جس کو ام المصائب کہا جاتا ہے، جو جب اس دنیا میں آئی تب سے لے کے جب تک اس دنیا میں رہی روتی ہی رہی۔ ایک جملہ میں نے مصیبت کا کہنا ہے، بس عزادارو، جناب سیدہ عالیہ اس دنیا میں آئی، جناب زہرا نے ہاتھوں پہ اٹھایا، مقتل کہتی ہے کہ جناب عالیہ نے آنکھیں نہیں کھولیں، جناب عالیہ رونے سے چپ نہیں ہوئی، جناب عالیہ نے امیر کائنات کے ہاتھوں میں جناب عالیہ کو دیا۔ سیدہ آنکھیں نہیں کھول رہی، سیدہ رونے سے خاموش نہیں ہو رہی۔
نبیوں کے سلطان آ گئے. نبیوں کے سلطان نے جناب عالیہ کو اپنے ہاتھوں پہ لیا. جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہا رو بھی رہی ہیں, آنکھیں بھی نہیں کھول رہی. امام حسن آگے بڑھے, امام حسن نے ہاتھوں پہ لیا. عالیہ آنکھیں بھی نہیں کھول رہی, عالیہ رونے سے خاموش بھی نہیں ہو رہی. امام حسین 4 سال کا سن ہے, گھر میں داخل ہوتے ہیں. نبیوں کے سلطان کھڑے ہیں, جنت کی عورتوں کی سردار کھڑی ہے, جنت کے جوانان کے سردار کھڑے ہیں, ولیوں کے سلطان امیر کائنات کھڑے ہیں. سرداروں کی طرف دیکھ کے حسین رو کے فرماتے ہیں کہ سرداروں کو کیسے پتا کہ غریبوں کو کیسے خاموش کرواتے ہیں. جناب عالیہ کو حسین نے ہاتھوں پہ لیا, خاموش کروانا چاہا, لیکن عالیہ خاموش نہیں ہوئی. علامہ جعفر شوستری نے لکھا کہ حسین نے لبوں کے ساتھ کان لگائے, جناب عالیہ کے کانوں میں کچھ کہا. وہ کہتے ہیں شاید یہ کہا ہوگا کہ بہن اگر آج رونے سے چپ نہیں ہونا تھا تو پھر وہاں پہ وعدہ کیوں کیا تھا. اور آگے سے جناب عالیہ کے بھی لب ہلے, شاید وہ بھی کچھ کہہ رہی تھی. وہ یہ فرما رہی تھی حسین آج میں تیرے کہنے پہ آنکھیں کھول رہی ہوں. حسین کل کو شام کا بازار ہوگا, حسین میں کہوں گی آنکھیں کھول, حسین تجھے آنکھیں کھولنی پڑیں گی. عزادارو وقت گزرتا گزرتا گزر گیا, شام کا بازار آ گیا. آپ کا انتظار ختم کرواؤں. عزادارو شام کا بازار آ گیا. ایک ظالم نے ایک تحریر جناب سجاد کے ہاتھوں میں دی. امام سجاد نے اس تحریر کو پڑھا. امام سجاد کی آنکھ سے آنسو نہیں بلکہ خون کا قطرہ نکلا. عزادارو خون کا قطرہ نکلنا تھا کہ جناب عالیہ آواز دے کے کہتی ہے بیٹا سجاد کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام آ گئے. بیٹا سجاد تو خون کے آنسو نہیں رویا. سجاد آج تجھے کیا نظر آ گیا کہ تو خون کے آنسو رو رہا ہے. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ مولا سجاد رو کے کہتے ہیں پھوپھی اماں ظالم نے یہ لکھ کے بھیجا ہے کہ علی کی بیٹی پہلے سوار ہو کے آئی تھی, شام کے بازار میں پیدل چلے گی. اماں لوگ شراب پی رہے ہیں, اماں لوگوں نے رستہ نہیں دینا, اماں لوگوں کا رش بہت ہے. عزادارو یہ جملے کہنے تھے. جناب عالیہ آواز دے کے کہتی ہے کہ بیٹا سجاد ان ظالموں سے کہہ دے میں عباس کی بہن ہوں, میں حسین ابن علی کی بہن ہوں, میں اس بازار سے پیدل نہیں جاؤں گی. عزادارو یہ جملہ کہنا تھا کہ ایک ظالم ہاتھ میں تازیانہ لے کے گھماتا ہوا جناب سجاد کی طرف بڑھا. عزادارو پچھلے اونٹ سے جناب معصومہ سکینہ نے دیکھا. عزادارو اونٹ سے سکینہ ایسے نیچے گری جیسے جناب عباس بغیر بازوؤں کے گھوڑے کی زین سے زمین پہ گرے تھے. عزادارو جناب سیدہ سکینہ آواز دے کے کہتی ہے کہ بھیا سجاد ظالموں سے کہہ دے کہ میری پھوپھی سردار کی بیٹی ہے, میں حسین غریب کی بیٹی ہوں, میری پھوپھی پیدل جائے نہ جائے, میرا ایک سجاد رہ گیا ہے, میں پیدل چلوں گی. عزادارو یہ منظر جناب سیدہ زینب نے دیکھا. عزادارو اونٹ سے نیچے گری جناب زینب آواز دے کے کہتی ہے سر حسین کی طرف دے کے حسین اس وعدے کو یاد کر, حسین